नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं सादिया सैमसन। जनाब, आज का मैच जो कि खेला गया श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। लग ऐसा रहा था कि 157 ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल हो गया है और पहले टॉस जीतने के बाद फील्ड करने का फैसला ऐसा लग रहा था जैसे उनके लिए गलत साबित होगा, बट फिर उन्होंने ये मैच वापस ले लिया श्रीलंका से। इस बारे में आपको आगे चल के बताएंगे। अभी आपको बताते चलें कि पाकिस्तान का अगला जो पड़ाव है वो उनका मैच होगा जिम्बाब्वे से, जो कि उन्होंने खेलना है पर्थ में, जिसके लिए इस वक्त प्रैक्टिस की जा रही है। तो प्रैक्टिस सेशंस के हवाले से आपको अब तक की जो अपडेट है वो आपको देते हैं, फिर इस पर मजीद की बात करेंगे। तो प्रैक्टिस तो भरपूर की जा रही है और अपने आप को अनलोड भी करना है। वो जो इंडिया से हमारी हार हुई है उसको जहन से भी निकालना है। और इज पाकिस्तान रेडी फॉर द बिग राउंड ऑफ पर्थ और नॉट, इस पर जरा जायजा ले लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफा साहब। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? जबरदस्त जी, बड़ा शानदार मैच हुआ है। शानदार इन अ वे कि बॉलिंग देखने में बड़ा मजा आया और खास तौर पे टुडेज मैच बहुत ही जबरदस्त और खास तौर पे जो मैक्सवेल को उन्होंने जिस तरह से वो स्पेल लहिरू कुमारा ने किया है वो तो बहुत ही जबरदस्त है। वी आर डेफिनेटली गोइंग टू कम टू दैट। और आज का मैच भी चूंकि पर्थ में ही खेला जा रहा था, एक ह्यूज ग्राउंड है और जिस तरह की गेंदें आज करवा रहे थे श्रीलंकन, उससे प्रोबेबली वील हैव अ लॉट टू टेक एज फार एज पाकिस्तानी बॉलिंग इज कंसर्न। हमारा जो अगला मैच है ऑब्वियसली वो है तो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, लेकिन एक ह्यूज बिल्कुल क्लोज मैच हुआ था हमारा पाकिस्तान इंडिया से, लेकिन लॉस इसलिए क्योंकि मोमेंटम इतना हाई होता है उस टीम का, मैग्नीट्यूड उसकी डेप्थ इतनी ज्यादा है उस मैच की। सो एवरीबडी कीप्स टॉकिंग अबाउट दैट मैच। नॉट ये नहीं कि पाकिस्तान इंडिया खुद उससे बाहर नहीं निकल सका है, दूसरे प्लेयर्स भी उस मैच से बाहर नहीं निकल सके हैं, वो इतना बड़ा मैच था। तो उस मैच की इतनी करीब की हार लेकर पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आना है तो डेफिनेटली अपने दिमाग को खाली करके आना होगा। व्हाट डू यू थिंक विल बी इन पाकिस्तानी प्लेयर्स माइंड when they're going to be coming against Zimbabwe? देखिए, एक चीज जो आज के मैच से जाहिर हुई है कि स्पिनर्स का, जो हमने पाकिस्तान इंडिया मैच में भी देखा था कि स्पिनर्स का ज्यादा रोल नजर नहीं आ रहा मुझे। शादाब ने बहुत शानदार बॉलिंग की, हसरंगा जिस तरह से मार पड़ी है, तो मुझे लगता है कि एक तो 4 फास्ट बॉलर्स का हमें सोचना पड़ेगा। आसिफ अली की जगह वसीम को आना पड़ेगा। प्लस पर्थ में जिस तरह से बाउंस और बॉल हो रहा था तो हमारे तो ठीक है बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन हमारे बैट्समैन जो हैं उन्हें भी परेशानी होगी। मुजरबानी टॉल हैं, बड़ी अच्छी लेंथ पे बॉल करते हैं तो तंग करते हैं। तो ये है कि हमें भी संभल के खेलना पड़ेगा। स्टिल पाकिस्तान बहुत तगड़ी साइड है, बड़ी साइड है। अगर आप हार जीत की बात करें 10% अभी भी आप कहें कि चांस है, वैसे तो पाकिस्तान को जिम्बाब्वे वगैरह को करीब भी नहीं आने देना चाहिए, लेकिन ये कंडीशंस ऐसी होती हैं। इन्हीं कंडीशंस की वजह से वो आयरलैंड वाला हादसा भी हुआ था कि जहां थोड़ी सी बॉलर्स को मदद मिल रही थी दूसरी साइड के और उन्होंने पूरी टीम को जल्दी आउट कर दिया था। डेफिनेटली। अच्छा, T20 जब भी हम बात करते हैं T20 की, मेरे ख्याल में देयर कम्स अ मोमेंट वेयर आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि छोटी टीम और बड़ी टीम, बिकॉज सिचुएशन इतनी जल्दी चेंज हो रही होती है। हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आप बिल्कुल इजी नहीं ले सकते अगेंस्ट द मैच अगेंस्ट जिम्बाब्वे। मैच तो आप कोई भी इजी नहीं ले सकते। आप 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई, आप किसके अगेंस्ट आसान ले सकते हैं? 20 ओवर में कोई भी एक खिलाड़ी कोई शानदार इनिंग्स खेल दे, मैच खत्म हो जाता है। सही। तो आप किसी तरह में भी गलती की गुंजाइश तो है ही नहीं। यहाँ तो आपने हर मैच फाइनल मैच के तौर पे खेलना है और जीतना है, क्योंकि बारिश का भी ये है ना, अगर आपका एक आध कोई मैच बारिश की वजह से खराब हो गया तो और आप अगर कोई खराब मैच खेल के हार गए तो फिर तो आप बाहर हैं। राइट। तो वापसी नहीं होनी है, आप ऑलरेडी एक मैच हारे हुए हैं। राइट। तो इसमें तो गलती नहीं है, आपने कोशिश ही करनी है सारे मैच जीतने और अच्छे मार्जिन से जीतने, क्योंकि हो सकता है कि आगे चल के वो जो नेट रन रेट है वो भी एक वजह बने टीमों के। जिस तरह से एग्जैक्टली आप बात कर रहे हैं, ये हमने इंग्लैंड के अगेंस्ट, इंग्लैंड में जो वर्ल्ड कप खेला गया था उसमें ये हमने बहुत ज्यादा देखा था कि बारिश जिन टीमों के मैचेस में हो रही थी उनको 1 रन तो मिल जाता था, बट उनका नेट रन रेट कहाँ है और फिर वहीं पर वो आके मार खा जाते। पाकिस्तान को भी ये सोचना होगा। अभी हम जिस रन रेट के साथ अदरवाइज भी खेल रहे हैं, हम अगर ये सोचकर नहीं खेलते हैं कि हमें कितने रन कितने ओवर में बनाने हैं, और अगर खुदा न खास्ता कोई मैच हमें ऐसा पड़ गया जिसमें बारिश हो गई, वैसे तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में ही इस बारे में बात हो रही थी, तो ये हमारे लिए खासा नुकसानदेह भी हो सकता है। तो उस तरह से तो हम ऑलरेडी नहीं, हम तो उस तरह से भी नहीं खेल रहे कि जितने हमारे पहले 5 ओवर में रन होने चाहिए, 10 ओवर में कितने रन होने चाहिए। तो ये हमें कितना ज्यादा नुकसान दे सकता है, बिकॉज
obviously bowling میں بہت زیادہ ایج ہے, سارے میچز میں ہم دیکھ رہے ہیں, آج بھی کوئی بہت بڑا ٹوٹل نہیں تھا, لیکن بڑی کوئی آسانی سے بھی ایسا نہیں ہے چیز کر لیا, ایک دفعہ آ کے پھنس گئے تھے آسٹریلینز, اور لگ رہا تھا کہ شاید گیندیں کم نہ پڑ جائیں, وکٹیں تو ان کے ہاتھ میں تھی. سو یہ سچویشن پھنسا سکتی ہے, اور یہی سچویشن انڈیا پاکستان کے میچ میں بھی ہو رہی تھی. دیکھیے اس میں صرف دیکھنا یہ ہے کہ آپ اگر چیز کرنے جا رہے ہیں اور آپ اس پوزیشن پہ پہنچ گئے کہ قریب ہیں اپنے ٹارگٹ کے, تو اس کو جلدی چیز کر لیں. اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہو. اسی طرح اگر جیسے افتخار نے ایک بڑی اچھی بیچ میں آ کے اننگز کھیلی تھی, تو وہ آپ اگر وہ اس طرح سے لے کے چل رہا ہے تو آپ ٹارگٹ اپنا اس وقت بڑھا بھی سکتے ہیں. مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ 160-70 کی سوچ رکھیں. اگر کوئی چھوٹی ٹیم آپ کو مل گئی ہے اور آپ کا کوئی پلیئر فارم میں ہے تو آپ چلے جائیں جا کے 200 کر دیں, کیونکہ آپ کو اس طرح کی سوچ رکھنی پڑے گی. آپ نے صرف اپنے آپ کو جیت تک محدود نہیں کر, پہلا ٹارگٹ تو آپ کا میچ جیتنا ہے ضرور, لیکن اگر آپ کا ہے تو پھر آپ بڑے مارجن سے جیتیں, بھلے آپ انہیں جلدی آؤٹ کر کے یا پھر تھوڑا سا جلدی چیز کر کے. صحیح. تو آپ کو اپنا نیٹ رن ریٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو یہ دیکھنا ہی ہوگا کہ آپ کا نیٹ رن ریٹ کتنا ہے, اس کا آپ کو ہمیشہ سے خیال رکھنا پڑے گا. اچھا, اہم بات یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کے میچ کو ہوئے بہت دن ہو گئے, بہت تقریباً 2 دن تو گزر گئے ہیں, لیکن نو بڈی از ریئلی ایبل ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. جب یہ میچ ہم ہارے تھے اور اس کے بعد میں نے شو کیا تھا تو ہم نے یہی بات کی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا ایک مومنٹ پر آ کر کے دل بند ہو جائے گا, یہ میچ یا تو ختم ہو جائے یا کچھ ایسا ہو جائے کہ ہم جیت جائے تاکہ تسکین ملے کہ یہ ختم ہو گیا ہے. اور اتنی زبردست کرکٹ تھی اوور آل. ایٹ ٹائمز آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سچویشن صرف آپ کے ساتھ ہے, بٹ ایسا نہیں تھا. مچل مارش نے اس حوالے سے کچھ بات کی ہے, وہ آپ کو دکھاتے ہیں, پھر اس سے مزید بات ہوگی. سو ہیئر وی گو. ہی آلسو ہیز دا سیم تھنگ کہ اتنی زیادہ کرکٹ ہم نے دیکھ لی ہے. مجھے تو ایسا لگا تھا جیسے جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوا تھا کہ کچھ 2 دن کے لیے مزید میں اور کرکٹ نہیں دیکھ سکتی. میرے اندر اتنی کرکٹ بھر چکی تھی دیٹ آئی ریئلی نیڈڈ ا بریک فرام دیٹ. ابھی تک کوئی بھی اس گیم سے باہر ہی نہیں آ پا رہا ہے. اٹ واز ٹو مچ آف کرکٹ جسٹ ہیپن دیٹ ڈے. نہیں, اتنا اچھا میچ ہوا ہے نا, میچ اتنا اچھا ہوا ہے کہ آپ مطلب اسکرین سے ہٹے ہی نہیں, اور آپ ایسا ہوا ہے کہ اگر آپ پلان بھی کر کے کریں تو نہیں ہو سکتا. اتنا شاندار میچ, یہ تو بڑے عرصے میں ہوتا ہے. ایک تو پاکستان انڈیا میچ کا ویسے ہی شور شرابہ کہ جی انڈیا اور پاکستان کا میچ ہے, پھر آپ سوچتے ہیں کہ جی کون جیتے گا اور پھر کب جا کے جیتے گا. وہ تو آخر میں جا کے اور کس طرح سے جیتے ہیں. تو آپ کیا پوری دنیا پاکستان انڈیا کا میچ اس طرح کا مطلب دیکھ رہی ہوتی ہے, اور وہ جو مچل مارش کہہ رہے تھے ساری دنیا کا, پاکستان انڈیا کے لوگوں کو تو آپ چھوڑ ہی دیں, یہ تو ساری دنیا کے لوگوں نے اتنا انجوائے کیا. اور اس کے بعد جس جگہ پہ انہوں نے لا کے چھوڑا جو وہ بات کر رہے تھے, باقی میچ تو آج دیکھ رہے تھے لیکن وہ مزہ نہیں آ رہا تھا. تو وہ ایک ایسی چیز تھا, وہ ایک بہت بڑا پرابلم بھی ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا میچ اگر شروع میں ہی ہو جائے تو پھر اس مومنٹم کو لے کے چلنا اتنا آسان نہیں ہوتا. ڈیفینیٹلی. اور ہر کوئی یہی بات کر رہا ہے کہ T20 یہاں T20 ورلڈ کپ 2022 کا ختم ہو گیا یہاں پر. اس کے بعد ورلڈ کپ میں اب کچھ رہ نہیں گیا, بٹ وی آر ہوپنگ کہ پاکستان انڈیا کا دوبارہ ٹاکرا ہوگا اور دوسرے میچز بھی ہمیں ایسے ہی زبردست دیکھنے کو ملیں گے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, واپس آئیں گے, آج کے میچ میں بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک اگین. تو جناب آج کا میچ ایز آئی سیڈ بفور اونلی کہ آج ٹاس جیتا تھا آسٹریلیا نے اینڈ دے الیکٹڈ فیلڈ فرسٹ. اور شری لنکا جب آج آیا بیٹنگ کرنے کے لیے تو کوئی بہت بری پرفارمنس آپ سے نہیں کہہ سکتے. 157 از ناٹ اے بیڈ اسکور, بٹ وین یو میکنگ اٹ اگینسٹ سچ اے بگ ٹیم دیٹ از آسٹریلیا, یو ڈو تھنک کہ شاید آپ کے پاس 177-75 ایسا کچھ ہونا چاہیے, لیکن وہ نہیں ہوا. اس کے باوجود انہوں نے میچ زبردست طریقے سے پھنسانے کی پوری کوشش کی, اور جس طرح سے میکسویل کو انہوں نے پھنسایا ہے, ہی واز اسٹنڈ واٹ واز ہیپننگ ٹو ہم. اس بارے میں بات کریں گے, لیکن پہلے ذرا میچ رپورٹ دیکھ لیتے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں. اور پیکج آپ نے ملاحظہ کیا, اب آج جیسے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ جیسے شری لنکا نے کم بیک کیا ہے, آبویسلی یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ریکیپ ہو رہا ہے ایشیا کپ کا, اور جس طرح سے وہ پھنسا آسٹریلیا کو, جس طرح سے ٹو این ایکسٹینٹ. آپ کو یاد ہوگا ہم شری لنکا کے لیے ایشیا کپ میں بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ڈسپوائنٹنگ اسٹارٹ کیا, اور پھر اس دفعہ بھی T20 ورلڈ کپ کے آغاز سے ہم نے بولا کہ دے اسٹارٹڈ اینڈ ڈسپوائنٹڈ ا لاٹ آف پیپل, لیکن دے ڈو ہیو دا ابلٹی ٹو کم بیک ود دا فائر. نہیں دیکھیں, آج جو مزیدار ہوا ہے نا وہ لہیرو کمارا کا جو اسپیل تھا, وہ جو میکسویل کو, اور میں دیکھ رہا تھا جو ایرن فنچ تھے وہ باقاعدہ امپائر سے کہہ رہے تھے ایک باؤنسر ہو گیا ہے, دوسرا ہے میکسویل بھی, ورنہ میں نے زیادہ تر یہ ساؤتھ ایشین بیٹسمین کو آسٹریلیا میں کرتے دیکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو تھوڑے سے آڑے ترچے کھیلنے والے پلیئر ہوتے ہیں نا, ان کو اگر واقعی کوئی
تیز بالر اور لیندھ سے تیز بال کرے نا تو مسائل ہوتے ہیں، یوں مار دیں ادھر مار دیں، اتنا آسان لیکن وہ غلط تھا نا. اس کے بعد جو انہیں لگی ہے بال وہ تو گھبرا گیا ہے، مطلب وہ کاؤنٹ کر رہا تھا کہ بھائی یہ امپائر سے بار بار کہ جی ایک باؤنسر ہو گیا ہے، دوسرا ہو رہا ہے، گیندیں بھی کاؤنٹ کر رہے تھے کہ حساب سے تو وہ خوف میں تھے اور وہ اس طرح ڈر کے وہ آؤٹ بھی ہوا ہے اس کے بعد ہی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اگر لہرو وہ جو گیند اڑتی ہوئی اس کے پاس ہی آئی تھی، اگر وہ اسے روکنے میں کامیاب ہو جاتا تو وہ ایک رن جو اس کے اوور میں بنا تھا 12ویں اوور میں وہ ایک رہا اور میکسویل کو کریز سے ہٹنے کا موقع نہیں ملنا تھا جو اسے مل گیا تھا. دیکھیں میں یہی کہتا ہوں نا کہ اس قسم کی کنڈیشن میں اگر کوالٹی بولنگ ہو نا تو پھر آپ کو ایک پراپر بیٹسمین چاہیے ہوتا ہے. یہ جو چلتے چلاتے ہیں نا یہ ویسے چل جاتے ہیں، لیکن اگر میچ میں سامنے تگڑا بالر ہے تو پھر یہی ہوتا ہے جو میکسویل کے ساتھ ہوا ہے. اچھا ایک بڑی اچھی چیز ہوئی، مومنٹم ماحول بنایا، مومنٹم سے مزہ نہیں آئے گا، ماحول بنایا تھا آج لہرو نے اور وکٹ ملی چمیکا کو. بس ایسا ہی ہوتا ہے. اور اس سے پہلے ایک کیچ ڈراپ بھی ہوا تھا، اگر وہ ہو جاتا نا. میں بتاؤں کیچز کا آپ اتنا ٹوٹل کر کے کیچز اگر ڈراپ کریں گے تو وہ تو پھر نقصان ہی ہے نا. تو آپ نے کیچز بھی ڈراپ کیا اور اس پر شری لنکا سے پرابلم نہیں، ان کی انجریز ہی اتنی ہو رہی ہیں اور مجھے بار بار کوئی دوسرا انجرڈ میں پلیئر دیکھتا ہوں مجھے خوف سا آ جاتا ہے، بھائی ہمارا بھی بڑا اس بالنگ پہ ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے ان میں سے کوئی بھی بالر غائب نہیں ہونا چاہیے اگر ہم نے سیمی فائنل فائنل تک پہنچنا ہے، کیونکہ ہم بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں اپنی بولنگ اپنے پیسز پہ ہی تو ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں. ہم اپنی بیٹنگ کے اوپر اس لیے ڈیپینڈ نہیں کر سکتے کیونکہ افتخار ڈیفینیٹلی واز اے گڈ سائن فار اس، بٹ افتخار ہیز ناٹ بین پروڈیوسنگ لیٹلی ا لاٹ. نواز ڈیڈ وارم اپس کے اندر ادھر ادھر ہم نے دیکھا، ٹرائنگولر سیریز کے اندر ہمیں مڈل آرڈر میں کچھ نظر آیا، شاداب ہمارے لیے کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ایک دو پلیئرز ایسے نہیں ہیں جو کانسٹنٹلی ہمارے لیے پرفارم کریں. اور اگر ایسی سینیریو کے اندر کسی بھی میچ کے اندر رضوان جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو ہمیں آلریڈی جو ہے نا وہ پیلپٹیشن ہونا چاہیے، ہماری ہارٹ بیٹ اوپر نیچے ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے ساتھ ہم کیسے آگے جانے والے ہیں؟ بھائی پہلے تو اب ہم یہ جیسے پہلے جا رہے تھے ویسے دیکھیں بیٹنگ ہماری چل جائے گی، کر لے گی کام. ہمیں جو مزہ آئے گا نا وہ آپ سوچیں کہ حارث رؤف اور نسیم شاہ اور شاہین جب اس وکٹ پہ بال کریں گے تو کیا مزہ آئے گا. بہت مزہ آئے گا، بہت ہی زبردست مزہ آئے گا. تو ایک تو وہ ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ہم مزہ ایک سائیڈ کا پہلے لینا یا دوسری سائیڈ کا لینا، بیکاز بیٹنگ کے اندر obviously speaking you are being reluctant لیکن we are not doing good with the bat. آپ کچھ زیادہ خوفزدہ ہیں، اتنی خوفزدہ نہ ہو. ٹیم آپ کی انشاءاللہ بہتر کرے گی، بیٹنگ بہتر ہوگی، امید پہ دنیا قائم ہے اور ابھی پہلا میچ ہے اور مجھے امید. اچھا مجھے یہ بتائیں ہم ابیلٹی پہ کب قائم ہوں گے، ہم امید پہ کب تک قائم رہیں گے؟ بھئی اب آپ مجھے یہ بتائیں، اب یہ وہی والی بات ہے کہ اب ہم اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں، یہی ٹیم ہے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے اس ٹیم پہ سب کہا ہے کہ جی پورا ان کو یقین ہے، ٹرسٹ ہے کہ جی یہ لڑکے آ کے ڈیلیور کریں گے. اب جب تک وہ ٹورنامنٹ یا اس حال پہ نہیں پہنچ جاتے کہ انہوں نے بالکل کچھ ڈیلیور نہیں کیا تو ہم اس مینجمنٹ کے ساتھ جائیں گے نا. اب اگر ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیم میں چینجز یا مختلف پلیئرز کو ہونا چاہیے تھا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے تھا. اب جب ٹورنامنٹ آگے نہیں بڑھے گا اس پہ ہی تو ہم بات یا تنقید کر سکتے ہیں نا. ابھی پہلا میچ ہوا، ٹھیک ہے، کوئی ایسا برا نہیں تھا، افتخار نے پرفارم کر دیا، آپ نے ایک ریسپیکٹیبل ٹوٹل کر لیا، آپ آخری گیند پہ آ کے آلموسٹ ہار رہے ہیں. اچھا ایک چیز آپ نے آج دیکھی جو آسٹریلیا نے سیکھی ہے نیوزی لینڈ سے جو میچ انہوں نے ہارا ہے، وہ یہ کہ آتے ہی آپ کو جو ہے نا بھاگنا شروع نہیں کرنا. یو کین ناٹ افورڈ ٹو بی دیٹ اگریسو. جو ہم نے ان کا فیل پلے دیکھا تھا اگینسٹ نیوزی لینڈ وین دے کیم ٹو بیٹ دے ور لٹل مور کانشیس. آج ہم نے دیکھا کہ ایرن تھوڑی دیر کے لیے رک گئے، پچ نے سوچا کہ نہیں مجھے اپنی وکٹ سنبھال کے رکھنی ہے. فرام دی ادر ہینڈ میکسویل ڈڈ ٹرائی، میکسویل فیل ہوئے، ادھر ادھر کی شاٹیں لگا رہے تھے، نہیں کامیاب ہوئے. اسٹوئنس came in and Stoinis did the job for them. So what I'm trying to say is کہ رضوان پر اس وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ تنقید ہو جاتی ہے کہ وہ بہت سلو کھیل رہا ہے، اینڈ میں آ کر کھیلتا ہے، بہت سارے اوورز کھا جاتا ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں ایسے. بٹ یو نو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ آپ کی جو اسٹریٹجی ہے یہ کام آتی ہے اس وقت جب آپ کے آس پاس وکٹیں گر رہی ہوتی ہیں، اور یہ عمومی طور پر پاکستان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ دوسری جانب سے وکٹیں گرتی رہتی ہے. سو ون پرسن ہیز ٹو ہولڈ آن ٹو دا وکٹ اینڈ پرابلی رضوان ڈز دیٹ اینڈ دیٹ پریٹی مچ آنسرز لاٹ آف پیپل ہو کرٹیسائز آن رضوان. دیکھیے ایک تو ڈرا بیک یہ کہ ہمارے پاس مڈل آرڈر میں وہ پاور نہیں ہے. ٹھیک ہے افتخار ایک اننگ آ کے بڑی اچھی کھیل گئے، بٹ میکسویل بھی ہے، شاہین نے بھی آ کے جس طرح کی اننگز کھیلی، ہمارے یہاں کون کھیلے گا مجھے بتائیں نا آپ. تو وہی خوف تو ہے، ہم کبھی شاداب یا وہ کر جائیں لیکن اس طرح سے نہیں ہے.
صحیح. آسٹریلیا کو ورلڈ چیمپئن کو دیکھیں جو اگینسٹ وہ نیوزی لینڈ کھیلا ہے اور آج کھیلا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انگلینڈ کو مارے گا یا آگے تک سیمی فائنل میں ہو تو کچھ بھی سکتا ہے, لیکن مجھے اتنی کو تگڑی سائڈ نہیں لگی. ابھی شری لنکا تھوڑا سا بہتر کھیلتا تو انہوں نے آلموسٹ پکڑ لیا تھا, فیلڈنگ میں تھوڑا سا خراب کیا انہوں نے, پھر بولنگ کا انہیں ہوا, ان کا ایک بولر بیچ میں سے چلا گیا. T20 وہ کھیلتے ہیں, ہم ٹاک اباؤٹ بگ بیش, اس کے علاوہ آئی پی ایل میں جا کے کھیلنا, مطلب آپ کا ایک مومنٹم ایسا بلڈ اپ ہو گیا. پھر جس طرح کا کرکٹ کا آپ کا گراس روٹ لیول سے جس طرح کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کر دیا جاتا ہے T20 کے لیے, اگر اس کے بعد بھی آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں, اس کے بعد بھی آپ کی ٹیم اگر سٹمبل کرتی ہے تو دیٹ کوائٹ ریزز کوسچن. پھر یہ کنڈیشنز تو آپ کی اپنی کنڈیشنز ہیں نا, تو آپ کو تو ٹھیک ہے جیت گئے, سارا کچھ ہو گیا, لیکن وہ اتنی تگڑی ٹیم تو مجھے نہیں لگی. ایگزیکٹلی میرا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ 157 کے اوپر اس طرح سے سٹمبل کر رہے تھے تو اس دن تو 200 کے اوپر جو آپ کے ساتھ ہوا وہ ہونا بنتا تھا. اچھا, مجھے لگتا ہے تو ہوم گراؤنڈ کا بعض اوقات ٹیموں پہ پریشر بھی ہوتا ہے, وہ کچھ اس بار آسٹریلیا میں نظر آ رہا ہے. اگینسٹ نیوزی لینڈ بھی دیکھا, آج بھی دیکھا کہ وہ تھوڑا سا ایک خوف ہے, اور جو اس نے پھر سوائنس نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا کہ جی میں نروس تھا کہ میرا اپنا ہوم گراؤنڈ ہے اور سارا کچھ ہے, تو میں نروس تو تھا. تو وہ نروس اگر تھے تو ٹھیک ہے اچھا کھیل کے, لیکن یہ خوف جو ہے وہ پریشر ضرور ان کے اوپر بڑھتا جا رہا ہے آسٹریلینز پہ. اور اب آنے والا جو سب سے امپورٹنٹ میچ ہے جس کا انتظار ہے انڈیا پاکستان ہو گیا, وہ انگلینڈ آسٹریلیا کا ہے. ٹرو, ڈیفینیٹلی ویل ہیو ٹو سی کہ آسٹریلیا انگلینڈ کے اگینسٹ کیسے رہتے ہیں. اینی ویز یہاں پر وقت ہو گیا بریک پر جانے کا, لیکن اس سے پہلے کہ ہم بریک پر جائیں آپ کو دکھائیں گے فلائنگ مومنٹس براٹ ٹو یو بائی ایمریٹس. ویلکم بیک اگین. کچھ ایکشن کا ریئیکشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اینڈ دیٹ از فل سیمنز جو کہ ریزائن کرنے جا رہے ہیں. وہ اس وجہ سے ریزائن کر دیا ہے انہوں نے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ ویسٹ انڈیز کوالیفائر سے ہی باہر ہو گئی, 2 دفعہ کی T20 چیمپئن ہے وہ, اور پھر یہ ڈیفینیٹلی ان کے لیے بہت ہی برا ہوا جو ہوا. اس طرح سے اگر آپ باہر ہوتے ہیں تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ نہ صرف کوچ بلکہ کپتان بھی چینج ہو جاتا ہے. تو لیٹ سی کہ یہ سیمنز تک ہی بات جا کے رکے گی یا کپتان بھی چینج ہوگا. تو یہ اسی وجہ سے انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا ہے, بٹ ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ ان کا ڈیسیجن ایکسیپٹ ہوا ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں کنٹینیو کرنے کا کہا جائے, لیکن انہوں نے اپنی طرف سے ضرور یہ کہہ دیا ہے. اچھا, یہ اس طرح کا مومنٹم ہم پاکستان میں تو نہیں دیکھتے, وی ڈونٹ سی دس ہیپننگ اوور ہیئر. اور میں ایکچولی جاننا یہ چاہ رہی ہوں, ایسا نہیں کہ میں کسی کو کرٹیسائز کرنا چاہ رہی ہوں, بٹ اس طرح کی سچویشن میں کسی بھی اس پوسٹ کے کوئی بھی ریپرزینٹیٹیو ہو, اس کا ریزائن کرنا ایک بلو ہوتا ہے ٹیم کے لیے یا یہ اچھا ہوتا ہے؟ دیکھیں, ڈیپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. کچھ لوگوں میں ہوتا ہے کہ جی وہ بڑا اس چیز کو اپنے لیے ایک برا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں کوچ تھا یا کپتان تھا اور یہ میری ذمہ داری تھی اور میں یہ ذمہ داری قبول کر رہا ہوں اور میں ریزائن کر رہا ہوں. کیونکہ آئی ایم سیئنگ اٹ بیکاز ابھی سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبریں گردش کری, آبویسلی آفیشلی تو اس بارے میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا, بٹ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہے کہ فل سیمنز نے اس لیے بھی ریزائن کیا ہے بیکاز تھنگز آر ناٹ ان ہز ہینڈز اینی مور, بیکاز جو پلیئرز ہیں وہ لیگس کھیلنا زیادہ پریفر کرتے ہیں, اور یوزلی ہمیں بھی پتا ہے کہ ویسٹ انڈین جو پلیئرز ہیں اور اوور آل جو وہاں کا مومنٹم ہے وہ کس طرح کا ہے. تو خبریں یہی آ رہی ہے کہ پلیئرز ریئلی ڈو وانٹ ٹو کائنڈ پلے جو اس طرح کے ٹورنامنٹ T20s ہوتے ہیں, رادر دے وانٹ ٹو پریفر دی لیگس. تو ہی ہیز ریزائن بیکاز ہی تھنکس کہ وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. دیکھیں, ان کے کنٹرول میں تو وہی 15 بندے ہیں جو سلیکشن کے بعد دیے جاتے ہیں. باقی اگر یہی وجہ بھی ہے تو وہ بورڈ سے اس معاملے میں بات بھی کر سکتے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ صرف یہی وجہ ہوگی. یہ ہو سکتا ہے کہ جو پلیئرز ان کے پاس ٹیم میں موجود تھے ان کا وہ انٹرسٹ جو تھا وہ ٹو ریپرزینٹ ویسٹ انڈیز یا اس کے لیے اس طرح سے کھیلنا یا ان کی اس بات کو سننا, اس میں ایشو ہو, تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. ورنہ ٹھیک ہے جی پلیئر کھیل رہے ہیں, میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ جی پلیئرز تو کھیلیں گے. ایز اے کرکٹ بورڈ اٹس یور ریسپانسبلٹی نہ ہو کہ آپ اپنی بینچ اتنی اسٹرانگ رکھیں کہ جو جاتا ہے وہ جائے. اچھا, پرابلم یہ ہے کہ ہمارے کے بغیر ہی چلا جائے. بھئی اگر میں اپنے پورے ملک پاکستان کی ٹیم چلا رہا ہوں نا, میں کرکٹ بورڈ ہوں, مجھے اپنے پاس ہر بندے کا بیک اپ تیار ہونا چاہیے. نہیں حارث رؤوف صاحب کھیلنا چاہتے نہ کھیلیں جی, صحیح. مطلب مجھے تو بورڈ سنبھالنا ہے, کرکٹ ٹیم سنبھالنی ہے نا. آپ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے.
ایک اچھی آرگنائزیشن جو ہے وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہی ہوتی. صحیح. تو یہ ان کا کام ہے کہ وہ بیک اپ تیار کریں. اب وہ سختیاں کر کے جی ہم ادھر نہیں کھیلنے دیں گے, ادھر نہیں کھیلنے دیں گے, بھائی ٹھیک ہے آپ نے جدھر کھیلنا ہے کھیلیں, ہاں لیکن اگر آپ ادھر کھیلیں گے تو پھر یہ بھول جائیں کہ آپ پاکستان کو اتنی آسانی سے ریپرزینٹ کر پائیں گے. صحیح. تو وہ آپ کا ہے, لیکن آپ پھر اپنی پوائنٹ ہے کہ آپ کے بورڈ کا سٹانس جو وہ بہت میٹر کرتا ہے. اگر بورڈ کا سٹانس سخت ہے تو پلیئر یہ سوچے گا کہ میں اگر انٹرسٹ نہیں لے رہا ہوں تو میری جگہ بھی جا سکتی ہے, دین آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو پلے. مجھے یہ پتا ہے نا کہ بھائی میں وہاں کھیل رہا ہوں اور پھر میں وہیں کھیل رہا ہوں. صحیح ہے. صحیح, آئی گاٹ یور آنسر. اچھا اب کل کے میچز کے اوپر بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. ایز وی یوزلی ٹاک کہ T20 کے اندر کوئی بھی ٹیم چھوٹی نہیں ہوتی, بلکہ اب کسی بھی میچ کے اندر کوئی بھی ٹیم چھوٹی نہیں ہوتی ہے. لیکن کل جو میچز ہیں اس میں جو بڑی ٹیمیں ہیں, ویسے تو بڑی ٹیم بھی کوئی نہیں ہوتی, بٹ آئی وانٹ ٹو سے اس کہ کل آئرلینڈ کا میچ ہے, انگلینڈ کا, نیوزی لینڈ کا میچ ہے افغانستان سے. تو اب یہ جو پرانی ٹیمیں ہیں, بیٹر ورڈ, نیوزی لینڈ اینڈ انگلینڈ, یہ ڈیفینیٹلی کوشش کریں گے کہ یہ لوگ ایک اچھا ٹارگٹ ایسا سیٹ کریں, یا جلدی اگر پہلے وہ بال بھی کر رہے ہیں تو اتنا کنٹین کر لیں دوسری ٹیم کو کہ ان کا رن ریٹ اچھا ہو جائے. ڈو یو اگری؟ آئرلینڈ اور انگلینڈ کا میچ جو ہے نا وہ کرکٹ, فٹ بال, رگبی, بہت ساری چیزوں میں انگلینڈ ان سے بہتر ہے, لیکن بڑا لگ کے کھیلتے ہیں وہ. صحیح. آئرش اور انگلش کا جو ہے نا وہ بڑا مقابلہ رہتا ہے, اور آپ نے اس کمزور ٹیم ہونے کے باوجود بھی کافی ٹائم پہ انگلینڈ کو سرپرائز آئرلینڈ نے دیا ہے. تو آئرلینڈ تو میرے خیال سے 100% سے بھی زیادہ کل دے گا. انگلینڈ بڑی اچھی فارم میں ہے, اور یہ جو کوشش تو ہونی ہے کہ جی آپ نے اگر تھوڑی سی بھی کوئی ہلکی ٹیم ہے تو آپ نے اس سے بہت اچھے مارجن سے جیتنا ہے, اپنے رن ریٹ کو بہتر کرنا ہے. اچھا لاسٹ میچ میں انگلینڈ سے میں کوئی بہت زیادہ امپریس نہیں رہی, کیونکہ اتنا کوئی بڑا ٹارگٹ ان کے اگینسٹ سیٹ نہیں ہوا تھا, لیکن وہ لوگ بہت سکون سے کھیل رہے تھے. مطلب ایسے کھیل رہے تھے جیسے ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ ہم نے جلدی جیت جانا ہے, تاکہ ہمارے ہم لوگ بار بار نیٹ رن ریٹ کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں سادی, اس میں مسئلہ سارا یہ ہے کہ جیت پہلے امپورٹنٹ ہے یا نیٹ رن ریٹ. صحیح. پہلے آپ اپنے آپ کو سیکیور کر لیتے ہیں, آپ نے جیتنا پہلے. اگر آپ ان کو کہیں گے بس جاؤ جی 10-12 اوور میں ختم کر دو, کچھ پلیئرز کو T20 میں ٹائم کتنا ہوتا ہے؟ دیکھیں کچھ پلیئرز کو آپ ضرور اس طرح سے تیار کرتے ہیں کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے جا کے تیز کھیلنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ ٹیمیں 100-125 رن پہ ہاری بھی ہیں, تو ایسا نہ ہو جائے کہ پھر ساری تیز کے چکر میں لائن لگ جائے. تو وہ تو ضرور سوچ ہوتی ہے, کل کے میچ میں بھی ہوگی, لیکن پہلی چیز یہ کہ جی ہم نے میچ جیت کے آگے بڑھنا ہے. ایک میچ بھی ہار گئے آپ, ادھر آپ باہر ہیں اس والے گروپ میں. صحیح. تو نیوزی لینڈ ورسز افغانستان, واٹ از ان یور مائنڈ فار ٹمارو؟ بھائی نیوزی لینڈ کے ٹرائل تو ہوں گے اسپنر جس قسم کے افغانستان کے ہیں, راشد خان وغیرہ, لیکن نیوزی لینڈ اچھی فارم میں ہے, بڑا اچھا میچ جیت کے آ رہی ہے, اور اسی لیے امید یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کو میرے خیال سے بہتر کھیل پیش کرنا ہے, اور میچ مجھے تو لگتا ہے نیوزی لینڈ اور انگلینڈ دونوں کو ہی کل کا میچ جیتنا چاہیے. صحیح ہے. نیوزی لینڈ بہت ہی زبردست مومنٹم کے ساتھ بھی آ رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان نے اپنی جگہ تو بنانی ہے, بیکاز دے ڈو اسٹرگل ہارڈ, دے وانٹ ٹو ون, اینڈ وی ہیو سین دیٹ زیل ان دیم. دوسری طرف ہے میچ آئرلینڈ ورسز انگلینڈ, جو کہ آلریڈی فواد صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جہاں بھی یہ میچ ہوتا ہے, کوئی بھی اسپورٹس کا کیوں نہ میچ ہو, چاہے وہ رگبی کیوں نہ ہو, تو ٹاکرا بڑا زبردست ہوتا ہے. اب دیکھنا یہ کہ کل کیسا جوڑ پڑتا ہے. اس کے ساتھ ہمارے آج کے شو کا وقت ہو گیا ختم. ملاقات ہوگی آپ سے کل جو میچز ہیں ان کے ریزلٹس کے ساتھ. بائے بائے.